मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हम पढ़ेंगे गज़लियात की तशरीह और आज के जो शायर हैं वो हैं दाग देलवी। दाग दिल्ली के अहम तरीन शुरा में से हैं और उस्ताद शुरा में से हैं। यहाँ निसाब हमारे सामने है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेमेस्टर फर्स्ट मेजर और माइनर उर्दू का। और ये जो गज़लियात हैं न सिर्फ यूजी लेवल पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल हैं, बल्कि पीजी लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट या सिविल सर्विस यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस के लिए जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, ये सब उनके लिए भी इस्तिफ़ादा करने वाली हैं। और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने चैनल अभी भी वो आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि हम मज़ीद इस तरह का ये प्रोग्राम जारी रख सकें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप अब देखिए कि गज़ल का मतला है, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। जैसे कि मैं हस्ब दस्तूर पूछता हूँ आपको कि आप बताइए कि इस गज़ल में काफ़िया जो है वो क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे काफ़िया सलाम, नाम, काम, कलाम, मकाम, एतमाम, यानी कि मीम पे ख़त्म हो रहे हैं। और किसका था जो रिपीट हो रहा है, मतला के दोनों मिसरों में रिपीट हुआ है और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में तो ये रदीफ़ हुई। तलबा, रदीफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। रदीफ़ और काफ़िए का जो खेल है, इसी से बात पैदा करता है शायर, इसी फ़न से, इसी कला से, इसी ड्राफ्टिंग से या आप कह सकते हो क्राफ्टिंग से ये सारा निज़ाम चलता है और शेर में मफ़ाहिम पैदा हो जाते हैं। अब देखिए दिलवी रंग है। दाग कहते हैं कि तुम्हारे ख़त में एक नया सलाम किसका था। अब बात समझनी है कि दाग को उसके माशूक ने या उसके महबूब ने ख़त लिखा, लेकिन साथ में एक सलाम भी लिख दिया किसी का। अगर आप देखें, आपको याद हो, और जो हमारे सीनियर तलबा हैं या जो लोग थोड़े से पुराने हैं 20-25 साल, तो वो ये बात समझते होंगे कि जब ख़त का दौर था तो इस इंटरनेट ने और डिजिटल ने ख़त का काफ़ी दौर ख़त्म कर दिया है। तो ख़त में लिखा जाता था कि सब ठीक हैं और आपको अम्मा भी सलाम कह रही हैं या कोई साथ में बैठा है, हमारे फ़लाने अंकल घर में आए हुए हैं वो भी सलाम कह रहे हैं। ख़त में ये बातें लिख दी जाती थी। तो यहाँ भी माशूक ने कोई ऐसा ख़त लिखा है अपने आशिक को कि वो उसमें किसी का सलाम भेज रहा है और भी, और वो शरारत के साथ भी हो सकता है। और दूसरे मिसरे में शायर कहता है, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। अगर वो रकीब नहीं था, वो मेरा रकीब नहीं था, तो फिर वो नाम आपने किसका लिखा। दोनों में इस्तफामिया है, किसका था सवाल पूछा जा रहा है और उसे पूरे तरीके से मफाहिम सामने खुल के आते हैं कि इनको शुबा हुआ शायर को कि जिसका नाम लिखा है ये मेरा रकीब हो सकता है। रकीब जो है इसके माने दुश्मन के होते हैं आम तौर पर, लेकिन एक मखसूस माने होते हैं कि अगर एक ही चीज़ को दोनों शख्स चाहें तो वो दोनों एक दूसरे के रकीब होंगे। और ख़ास करके अगर कोई किसी से प्यार करते हों दोनों लोग एक से, तो वो एक दूसरे को रकीब मानते हैं, रकीब हुए एक दूसरे के। तो ये शुबा हो रहा है शायर को यहाँ पर कि जो सलाम ख़त तो मिला है महबूब का, लेकिन किसी का सलाम लिखा हुआ है साथ में, वो लगता है कि यही मेरा रकीब है। अब देखिए कितनी नाज़िक ख्याली है शेर में। अगला शेर देखिए कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। कि उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया, आराम से पढ़िएगा रोक के, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया। मतलब शायर ये तस्वर कर रहा है कि मुझे उसने कत्ल कर दिया और अब वो लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था।
دوسرے مصرے میں دیکھیے آپ 2 استفہامیہ لائے ہیں، 2 سوال کیے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یعنی یہ قتل کس نے کیا ہے، اور یہ کام کس کا تھا، یعنی یہ کام کس کو کرنا تھا۔ اب دیکھیے اس کی بھی میں آپ کو آسان سی ایک مثال دوں گا کہ اگر ہمیں ہی کوئی کام کرنا ہو، کوئی ایسا کام جس میں دوسرے کو نقصان ہونے والا ہو، یا ہم تھوڑا سا دوسرے ساتھ ضد کر رہے ہوں اور وہ کام ہم کر بھی دیں، لیکن ہم تھوڑے بولیں گے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، ہم بولیں گے یہ کس نے کیا ہے، یہ کون کر بیٹھا ہے، اور یہ تو میں بھی چاہتا تھا کہ یہ ہو لیکن میں نے کیا نہیں۔ اگرچہ کیا بھی ہوگا تو اپنے آپ کی صفائی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو کہ محبوب جو ہے وہ صفائی بھی دے رہا ہے، قتل بھی کر دیا ہے، اور خود قتل کر کے کہتا بھائی یہ کس نے کر دیا، یہ تو میں نے کرنا تھا، اسے کسی اور نے کر دیا۔ تو یعنی خود آپ نے صفائی بھی دے رہا کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا۔ یہ شعر کی خوبصورتی ہے۔ اگلا دیکھیے جی، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ اب دیکھیے جب محبت ابتدا میں ہوتی ہے یا عروج پہ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے، ہم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم دنیا کچھ بھی کر لیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، تو یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی شعر میں بھی نظر آ رہی ہیں، ہوئی ہوں گی، لیکن دوسرے مصرے نے کمال کیا ہے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ اب یہاں متکلم اپنے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے بھئی یہ باتیں کبھی کبھی کسی نے کہی تھیں، تمہیں یاد ہے کہ یہ کلام یہ باتیں کون کرتا تھا۔ اب وہ شخص جس نے یہ باتیں کی تھی وہ تو یہ باتیں بھول گیا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وفا بھی نہیں رہتی، جب بات بھی نہیں مانی جاتی، وعدہ خلافی بھی ہونے لگتی ہے، بھروسہ بھی اٹھ جاتا ہے، تو انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ یار یہ کوئی باتیں کہا کرتا تھا، تمہیں یاد ہے یہ کون کہتا تھا، اور بات بھی سمجھا دی، اور زیادہ تبلیغ بھی نہیں کی کہ تم یہ بات کہتے تھے، بحث و تکرار بھی نہیں کی، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں جی کہ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ کہ وہ بے درد، اشارہ ہے کس کی طرف، محبوب کی طرف، کہ وہ بے درد ہے، اس کو درد نہیں ہے، اس کو ہمدردی نہیں ہے، چونکہ وہ دل میں نہیں رہا اور صرف درد رہ گیا۔ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، تو پھر ہمارے دل میں کیا ہوا، درد رہا، درد رہ گیا، کیونکہ وہ چلا گیا، وہ ہمیں دکھ دے گیا، تکلیفیں دے گیا، مصیبت دے گیا۔ مقیم کون ہوا ہے، کہ ہم مقیم یعنی وہاں رہنے والا، کون ہوا ہے یعنی درد ہو گیا ہے، استفہامیہ ہے۔ مقام کس کا تھا، اور یہ مقام کس کے لیے تھا۔ بھئی مقام تو یہ میرے محبوب کے لیے تھا، مقام تو میرے یار دوست کے لیے تھا، لیکن اس میں مقیم جو تھا وہ درد ہو گیا ہے، اب میرے دل میں صرف درد رہنے لگا ہے، یار میرا جو ہے وہ دل سے نکل گیا ہے، اور یار کو پہلے مصرے میں بے درد کہا ہے کہ اس کو میرے درد کا احساس نہیں ہے۔ نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں نہ آؤ بھگت، تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا۔ نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں نہ آؤ بھگت، کہ تیری محفل میں کل نہ کوئی پوچھ گچھ کر رہا تھا آنے جانے والے کی، نہ اس کوئی ویلکم کر رہا تھا، آؤ بھگت کر رہا تھا، خوش آمدید کر رہا تھا، نہ کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا، نہ کھانے پینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دوسرے مصرے میں دیکھیے تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا، کہ تمہاری محفل میں کل یہ اہتمام جو ہے کس کے لیے کیا ہوا تھا۔ گویا تو نے کسی خاص شخص کے لیے اہتمام کر لیا تھا، اور باقی کسی بھی آنے والے کو تو پوچھ گچھ نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات کہ بھائی محفل میں لوگوں کو بلا تو لیا کسی کے لیے، لیکن اہتمام نہیں کیا۔ تمام بزم جسے سن کے رہ گئی مشتاق، کہو وہ تذکرہ ناتمام کس کا تھا۔ مشتاق یعنی اشتیاق میں رہ گئی، یعنی چاہنے لگ گئی کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ کون ہے وہ۔ تمام بزم یعنی کہ پوری کی پوری بزم، بزم یعنی محفل، جتنے بھی لوگ تھے محفل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے جب بات سنی تو وہ اشتیاق میں پڑ گئی،
وہ چاہت میں پڑ گئی. اور دیکھیے کہو وہ تذکرہ ناتمام، تذکرہ ہوا کسی کا ذکر کرنا، کسی بات کرنا، ناتمام مکمل نامکمل، یعنی کہ پوری بات نہیں کی، آدھی سی بات آپ نے کسی کی اور ساری بزم سننے کے لیے حیران ہو گئی، اشتیاق میں پڑ گئی کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شعر میں کہ بزم میں محبوب نے بلایا کسی لوگوں کو اور کسی ایسے شخص کی بات چھیڑی کہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ بات بھی مکمل نہیں کی بلکہ ناتمام بات کر دی، پوری بات نہیں کی. ہمارے خط کے پرزے کیے پڑا بھی نہیں، سنا جو تو نے بادل وہ پیام کس کا تھا. کہ میرے دوست آپ نے تو ہمارے خط کے پرزے کر دیے، پھاڑ دیا. اب دیکھو یہ خط کا جب سلسلہ تھا تو یہ ایسے اشعار ہمیں وہاں ملتے تھے، اور آج کے دور میں تو خط کی ویلیو وہ نہیں رہی ہے، یعنی کہ اب خط لکھا نہیں جاتا ہے، خط کی ویلیو تو ہے. اور آج کا طالب علم جو کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے شاید خط کی وہ قدر نہیں سمجھتا ہے جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ہوتی تھی. اور اگر آپ شعراء کے کلام میں دیکھیں گے تو خط کا کافی ذکر ملے گا آپ کو. یہ خط پھاڑنا، خط میں خوشبو ڈالنا، خط پرندوں نہ لے کے جانا، کبوتروں نہ لے کے جانا، اور قاصد کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے شاعری میں. اگر آپ دیکھیں گے اور اس پہ دیکھیے گا بھی ضرور کہ آپ نے میرے خط کے پرزے کر دیے، میرا خط پھاڑ دیا، لیکن ایک پیام جو آپ کو ملا، کسی نے میرا پیام سنایا، آپ نے بڑا دل سے وہ بڑے دھیان سے سنا. پتہ ہے وہ کس کا تھا؟ وہ پیام بھی میرا تھا. تو آپ نے خط نہیں پڑھا، اگر آپ خط پڑھ لیتے تو بات کچھ اور تفصیل سے آپ کو پتہ چل جاتی. اب دیکھیے ایک اور شعر ہے، اٹھائی کیوں نہ قیامت عدو کے کوچے میں، لحاظ آپ کو وقت حرام کس کا تھا. اب دیکھیے یہ قافیے جو آ رہے ہیں نیچے والے اشعار میں، حرام، شام، مدام، بام، کہ عدو ہوا دشمن، قیامت یعنی شور برپا کیوں نہیں کیا، ہنگامہ کیوں نہیں کیا، کہ عدو کے گلی کوچے میں، عدو کے محلے میں آپ نے جا کے قیامت کیوں نہیں اٹھائی، ہنگامہ برپا کیوں نہیں کیا. لہٰذا آپ کو وقت حرام کس کا تھا، کہ چلنے کے وقت آپ کو کس بات کا لحاظ آ گیا کہ وہاں پر آپ نہیں بولے، آپ نے کچھ بات بھی نہیں کی. اب دیکھیے کہ گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں، خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا. کہ وہ زمانہ ہی گزر گیا، اب میں بات کہوں تو کس سے کہوں. اب یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک وقت تھا وہ گزر گیا، اور ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ وقت تو نہیں رہتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اور کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، وہ بہت عزیز ہوتی ہیں. انسان کسی کو سنا بھی نہیں سکتا، لیکن دل چاہتا ہے کہ کوئی ہو تو یہ باتیں سنے. شاعر کہتا ہے کہ اب وہ وقت ہی گزر گیا، اب میں کس کو کہوں ایسی باتیں کہ جب صبح و شام میرے دل میں کسی کا خیال رہتا تھا، ہر وقت کس کا خیال رہتا تھا. اب انسان یہ اپنے دل کی بات ہر شخص کے سامنے نہیں لے جا سکتا، لیکن ایک دور ایسا ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ اس کے دن اور راتیں بہت جمع ہوتی ہیں. ہمیں تو حضرت واعظ کی ضد نے پلوائی، یہاں ارادہ شرب و مدام کس کا تھا. شرب ہوا پینا، مدام ہمیشہ کے لیے، واعظ واز کرنے والا، ضد آپ سمجھتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ بھئی ہم نے اگر پی ہے، ہم نے اگر شراب پی ہے تو یہ ہمیں واعظ کی ضد نے پلوا دی، کیونکہ واعظ ہمیشہ یہ بات سمجھاتا تھا، یہ نعرے لگاتا تھا کہ آپ نے نہیں پینی ہے، اور ہم نے پی لی اسی کی ضد میں. ورنہ ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرابی بن جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم شراب پئیں. اگر دیکھنے والے تیرے ہزاروں تھے، تباہ حال بہت زیر بام کس کا تھا. زیر بام یعنی چھت کے نیچے، دیکھنے والے ہزاروں، کئی لوگ تیرے عاشق تھے، تیرے محبوب بہت حسین تھا، تیرے کئی لوگ عاشق تھے، لیکن تو جانتا ہے کہ اس چھت کے نیچے سب سے زیادہ تباہ حال تیری چاہت میں کس کا تھا.
کس کا تھا مراد لے کے شاعر یہ کہہ رہا کہ بھئی میرا تھا، میں سب سے بڑا تیرا دیوانہ تھا۔ اور امراؤ جان ادا کا گانا ہے کہ اس شمع فروزاں کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ تو وہ والا ایک کنسپٹ ہے کہ بھائی میں مانتا ہوں کہ تیرے ہزاروں دیوانے تھے اور ان میں بھی ایک دیوانہ تھا، لیکن تو جانتا ہے کہ سب سے زیادہ تباہ حال میرا تھا۔ ایک شعر چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے، نیچے آ جاتے ہیں۔ انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور، جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا۔ انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی کہ میرے محبوب میں جو صفات ہیں انہی کی وجہ سے انسان مشہور ہوتا ہے۔ جو کام اس نے کیے ہیں تبھی وہ مشہور ہوا ہے۔ اگر وہ لطف عام کرتے، وہ اگر کوئی عام سی بات کرتے تو پھر یہ نام نہیں ہونا تھا۔ جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا، تو پھر یہ نام اتنا بڑا نہیں ہونا تھا، چونکہ انہوں نے کچھ خاص باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام ہوا ہے۔ اور مقطع ہے، ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا، یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا۔ داغ مقطع میں کہتے ہیں کہ اب وہ ہر کسی سے کہہ رہے ہیں داغ کے لیے کہ داغ بے وفا تھا، اور ایسا نہیں تھا۔ انہیں کوئی جا کے یہ پوچھے جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ داغ بے وفا تھا، کہ داغ غلام کس کا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، کئی بار اگر کوئی کسی سے شکوہ کرے اور یہ شکوہ کرے جی کہ اس نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، جو باتیں کہی تھیں ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا لیکن وہ وفا نہیں کی، تو ہم اس کے ضمن میں اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے اتنا وقت دیا، ہم نے کس کے لیے زمانے کو رسوا کر دیا، اور ہم نے کس کے لیے ناراضگیاں مول لیں، تو کس کے لیے کہہ کے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ کے لیے تو ہم نے سارا یہ کیا تھا۔ تو داغ بھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بے وفا کہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی یہ پوچھے کہ میں کس کا غلام تھا۔ تو طلبہ یہ تھی ایک داغ دلوی کی غزل۔ اس میں نے مختصر سی تشریح کی ہے تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے، باقی تفصیل میں اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی غزلیں مسلسل ہے، تو آپ ایک بار ضرور کریے گا کہ آپ قوافی جو ہیں چیٹ باکس میں لکھیے گا، اور یہ اشعار اس میں سے کچھ نہ کچھ جو اچھے اشعار ہیں وہ یاد کیجئے گا، اپنے دوستوں میں چینل شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں جلد دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔